तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये परवीन शाकिर ने कहा। और पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ जंगी सूरत हाल है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इसके साथ साथ ये जो घुस बैठिए हैं, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं यूथिए, आइए मैं इस वीलॉग में आपको उनकी तरफ लेकर जाता हूँ। इनके अल्फाज को याद रखिएगा, इनके चेहरों को याद रखिएगा। ये वीलॉग सिर्फ इसलिए है ताकि बताया जा सके कि ये वो लोग हैं जो घर पे लड़ाई हो रही थी, हमारे भाई, हमारे बेटे जामे शहादत नोश कर रहे थे, तो ये क्या कह रहे थे, ये क्या कर रहे थे। आइए वीलॉग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है एक आजमाइश में है। इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग हुई तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा मौका चुना है नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। इसी किस्म की बातें बार बार वो करते रहे, और सिर्फ यहाँ की बात नहीं की जाती, बल्कि जब ईरान के साथ हमारा तनाज़ा हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जितने एक्टिविस्ट थे वो ईरान की ज़बान बोल रहे थे। हमारा ईरान के साथ झगड़ा हो तो ये ईरानी बन जाते हैं, हमारा इंडिया के साथ झगड़ा हो तो ये मोदी के हामी बन जाते हैं, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ झगड़ा हो तो ये अफ़गानी बन जाते हैं। ये हैं कौन, इनकी पहचान क्या है? आइए एक मरतबा फिर इन्होंने ख़ुद को एक्सपोज कर दिया है। ये ज़बान कौन सी बोल रहे हैं, किसकी बोल रहे हैं, और ये जो इनकी चरब ज़बानियाँ हैं, ये जो इनके बड़े बड़े दलाइल हैं, उस पर परवीन शाकिर का शेर मैंने पहले पढ़ा, एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूँ। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। इनके ट्वीट, इनके वीलॉग्स दुश्मन के मीडिया पे चलते हैं दलील के तौर पे, शहादत के तौर पे कि देखो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता? आइए मैं आपको बहुत सारे चेहरे दिखाता हूं। आगाज मैं करूंगा आदिल राजा के साथ, और आदिल राजा ने जिस किस्म के ट्वीट पहले किए या अब किए वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसका एक ट्वीट जो कि उसने एक पोल करवाया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग में आप किसके साथ हैं, अफ़गानी भाइयों के साथ हैं या आसिम मुनीर के साथ हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका जो रिज़ल्ट आया तो उससे साबित हुआ, यानी कि 86.6% ने अफ़गानों की हमायत जो आदिल राजा के फॉलोअर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, और 13.4 आसिम मुनीर के साथ उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं, आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के साथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई का पूरा टब्बर ही गद्दार है। यानी कि आप ऊपर की बात ना करें कि लीडरशिप ये बात करती है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये बात करते हैं, बल्कि इन्होंने अपने कारकुनों को, अपने फॉलोअर्स को भी मुकम्मल तौर पर गुमराह करके रखा हुआ है। ये प्रोपेगेंडा आदिल राजा ने भी बार बार किया कि बड़े मोतबर ज़राए से, बड़ी इंटेलिजेंस के सोर्सेज से मेरे पास ये खबर आई है। और इसी किस्म की एक ट्वीट इस जंग से पहले शाहीन सेबाई ने भी की, और उसने जो लंबी चौड़ी ट्वीट थी उसमें जो एक प्रोपेगेंडा किया, जो झूठ बोला, वो ये था कि फ़ौज और एयरफोर्स के हज़ारों अफसरों ने अपने इस्तीफ़े GHQ भिजवा दिए हैं और एक अफरा तफरी मचा दी है, और ये कि फ़ौजी जनता सख्त परेशान है और उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रही। इस किस्म की इतलात हमेशा आप देखिएगा, कोई इसमें सोर्स मौजूद नहीं होगा, बस ये इंटेलिजेंस ज़राए, एक बहुत ही मोतबर अफसर जो कि अभी फ़ौज को छोड़कर आया, उसने ये इतला दी है। और मेरे भाई, यहाँ पर तो कोई थानेदार लग जाए तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो अपना ओहदा नहीं छोड़ता, तो पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरान, जिसके तुम लेफ्टिनेंट जनरल तक की बातें कर रहे हो, ब्रिगेडियर्स की बातें कर रहे हो, कोई क्यों छोड़ेगा? और ये सब के सब किस तरबियत से आए हुए हैं? पाकिस्तान का दिफा करने की तरबियत के साथ, ट्रेनिंग के साथ, उस माइंड सेट के साथ। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से बदगुमानी पैदा की जा सके, ये कहा जा सके कि वहाँ पर कोई बगावत होने वाली है, और ये दुश्मन का एक बड़ा हथियार होता है किसी भी जंग की सूरत हाल से पहले। ये लोग करते क्या हैं? ये बाकायदा तौर पर मक्खी की तरह उस गंद पर, उस ज़ख़म पर जाकर बैठते हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बका जा रहा होता है, उस बकवास को लेकर आते हैं। जैसे कि ये देखिए, आदिल राजा कहता है कि अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर बहुत ख़तरनाक हमायती हैं जो पाकिस्तान को
غیر مستحکم کر سکتے ہیں. تجزیہ کوئی اور کر رہا ہے, یہ اس کو اٹھا کر لا رہا ہے. پاکستان کے خلاف کوئی بکواس کرے گا, کوئی گالی بکے گا, کوئی گند نکالے گا, تو یہ گند اٹھا کر پھیلا دے گا, لے آئے گا. اب یہ دیکھیے, یہ ایک یوتھیا ہے جس کا نام زبیر علی خان ہے, اور وہ حبیب اکرم جو صحافی ہیں ان کا ایک ویلاگ ٹائپ اور ایک ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کر رہا ہے, اور اس میں کہہ رہا ہے کہ بھارت جنگ میں کود جاتا ہے تو پھر حالات بدل جائیں گے. پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ جنگ مختصر رکھی جائے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہ تو سفارتی تنہائی کا شکار ہے, لیکن اگر بھارت جنگ میں کود گیا تو حالات بدل جائیں گے. اور بھائی اس کو بتاؤ کہ 10 مئی کو کیا ہوا تھا. بھارت ہی جنگ میں کودا تھا, اور اس کے کودنے کے بعد ہم نے اس کا جو کودنے کا جو پاپ کارن بنایا تھا وہ ابھی تک کود رہا ہے, کودی جا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. وہ بھی کود کے دیکھ لے. جس طرح کے بات کی جا رہی ہے کہ جناب انڈیا حملہ کر سکتا ہے, کر کے دیکھیں نا ذرا, لگ پتہ جائے گا اس کو کہ کس بھاؤ بکتی ہے. اور پھر اسی میں آگے چل کر کہتے ہیں کہ ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک پہ اس جنگ کو مکمل عوامی حمایت حاصل نہیں. کسی بھی جنگ کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے اس پر سب سے بڑا اٹیک کیا ہے کہ آپ فوج کا اور عوام کا رشتہ توڑ دیں, ناتا توڑ دیں. یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں, تو فوج کے مقابلے میں عوامی حمایت کیا ان دہشت گردوں کو حاصل ہے جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں, جو ہمارے بلوچستان میں اور اسلام آباد تک آ کر اس وقت حملے کر رہے ہیں. سوال تو یہ ہے کس کے ساتھ ہے عوامی حمایت؟ اگر فوج کے ساتھ نہیں ہے تو کیا عوامی حمایت ان دہشت گردوں کے ساتھ ہے, ان سمگلروں کے ساتھ ہے, ان وار لارڈز کے ساتھ ہے, ان منشیات کے بیچنے اور ہمارے بچوں کو منشیات کا عادی بنانے والوں کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے عوام کی غیر مشروط جو ایک حمایت ہے, اطاعت ہے, وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ کون ہیں, یہ میں ابھی اور بھی نام لوں گا, یہ سارے کے سارے جب پاکستان کی فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کی باریک وارداتیں چیک کریں. یہ بڑے بڑے خفی یوتھیے ہیں, باریک وارداتیے ہیں, یہ سوال بھی اسی قسم کے کرتے ہیں, اور ان میں سے بعض پھر وہاں پر ذلیل بھی ہوتے ہیں, مگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اور اپنا پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں. ذرا غور کیجیے گا, ان یوتھیوں نے شرم حیا بالکل ہی اتار کر پھینک دی ہے, جس کو ایک حب الوطنی کہتے ہیں, جس کو ایک قومی غیرت کہتے ہیں, جس کو ایک اپنائیت کا احساس کہتے ہیں کہ تم جس دھرتی پہ رہتے ہو, تم جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں ہی جو ہے گندگی ڈال دیتے ہو, اسی میں ہی. تھوڑا سا خیال کرو, یہ تمہارا وطن ہے. یہ بی بی دیکھیے, یہ سارا میر کے نام سے, اصل نام بی بی کا رخسانہ ہے, اور یہ فرق بھی تصویروں کا فرق واضح ہوتا رہتا ہے. یہ فرماتی ہیں کہ بحیثیت مسلمان میں اپنے مسلمان افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں. اس کے ساتھ ذرا آپ آگے بنا ہوا ایموجی بھی دیکھ لیجئے گا. اور یہ بھی کہتی ہیں کہ عاصم منیر پاکستان کے اگلے کم از کم 50 سال برباد کر چکا. یعنی کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف اس وقت جب وہ جنگ لڑ رہی ہے. اسی طرح میوش کمس میں اسی قسم کا کچھ نام ہے, یہ ہیں ایک اینکر بن کے سامنے آئی ہیں, اور یہ بھی وہ تحفہ ہے جو کہ ہمیں جو جنگ وہ کیا تھی, وہ 5th والی جنگ, یہ اسی ففتھیوں کے اسی دور سے ہمیں یہ تحفہ ملا. اور انہوں نے جو ٹویٹ کیے وہ ذرا غور کیجئے گا. ہم کیا ٹویٹ کر رہے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے فلاں جگہ لڑ رہی ہے, ہماری فوج جو ہے فلاں جگہ پہ کامیابی حاصل کر رہی ہے. یہ محترمہ جو ہے ٹویٹ کر رہی ہیں کہ پاک جو افغان فوج ہے پاک فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے. اب یہ دیکھیے کہ جو نیچے تصویریں شیئر کرتے ہیں, یہ ریپریزنٹیشن اور نمائندگی اور ترجمانی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ہمارے اس دشمن کی جس کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ 201 خالد بن ولید کور کے ترجمان کا جو ایک بیان ہے. یعنی مجھے تو پڑھتے ہوئے اور بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ ترجمانی کس کی کر رہے ہیں؟ پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے, آپ کے ملک کی فوج لڑ رہی ہے, اور آپ وہاں پر ترجمانی اپنے دشمن کی کر رہے ہیں. اور صرف ترجمانی ہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے اکاؤنٹس باقاعدہ طور پر پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو ISPR کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے, اگر اس کو شیئر کیا جاتا ہے تو اس پر تنقید کس طرح کرتے ہیں, اس کو مذاق کس طرح اڑاتے ہیں. یہ کام تو انڈیا کا میڈیا کرتا تھا, جو کہ یہ وقار ملک نام کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں فارورڈ ایز ریسیوڈ کابل قندھار مکمل تباہ کر دیا ہے. یعنی کہ تنقید کس چیز پہ ہو رہی ہے
کہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں، اپنے وطن کی ترجمانی کر رہے ہیں، اپنی پاک فوج کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو فارورڈ ایز ریسیوڈ کر رہے ہیں، آپ تو کابل اور قندھار کو تباہ کروا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرا سمپل آپ کو چیلنج ہے کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران جتنے ٹویٹ کیے، جتنی خبریں دیں، ان میں سے کوئی ایک غلط ثابت ہوئی ہو تو بتا دیجئے گا۔ ہم وہ نہیں ہیں انڈیا کے میڈیا کی طرح کہ انہوں نے جس طرح لاہور اور کراچی کے پر جس طرح حملے کروائے، جس طرح ہمارے ایئر بیسز تباہ کروائے، جس طرح کہا گیا کہ لاہور کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس طرح کہا کہ کراچی کی ویڈیوز چلا دی کہ کراچی بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے، وہاں کی بندرگاہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم اپنی انفارمیشن پر اور اپنی انفارمیشن کے سورسز پر اعتماد بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، بات صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے اس کو پولیٹیکل پروپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ علادین نام کا اکاؤنٹ ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے کا بیانیہ بیچنے والے اپنے غیر آئینی غیر قانونی کام کیوں نہیں چھوڑتے۔ بھائی، جو جنگ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، سیاست اپنی جگہ پر ہے، اندرونی سیاست اپنی جگہ پر ہے۔ آپ اس میں بیچ میں یہ لچ نہ تلیں کہ آپ اپنی اس سیاست کو بیچ میں لے کر آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ سبھی کاظمی جو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا اس حد تک نہیں کرتے کہ یہ ڈس انفارمیشن کریں، بلکہ یہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کے ذہن سازی کرتے ہیں۔ اور ذہن سازی کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے ملک اپنی فوج کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ سبھی کاظمی کہہ رہے ہیں کہ بنا لڑے صدر بنا دیں بھائی، کیوں بے گناہ لوگ مروا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں صدر مملکت بننے کے لیے یہ ایک سازش ہے، اور پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ایک کمزور دشمن کو پکڑا ہے اور اس کے ذریعے آپ، عادل راجہ نے یہ پوری تھیوری پیش کی کہ اس کے ذریعے آپ اپنی ایک امیج بلڈنگ کر رہے ہیں۔ تو بھائی، یہاں پر جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اگر میں انڈیا کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہوں اور اس کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں تو افغانستان کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگیں ہوئیں 1948 کی کشمیر والی جنگ سے 1965، 1971، پھر کارگل کی جنگ، پھر آپریشن یہ جو مارکہ حق ہے، ان تمام میں جو پاکستان کی شہادتیں ہوئیں جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق 6 سے 6,500 کے درمیان رہیں۔ اور اس میں اگر آپ دوسرے ملکوں کے جو تجزیہ کار ہیں، جو اینالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی 11 سے 12,000 کے درمیان، یعنی کہ 9 سے 12,000 کے درمیان کے فگرز وہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کی جو شہادتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں 22,000 تک اس کے اعداد و شمار پہنچ رہے ہیں بعض رپورٹس میں۔ تو اب سوچنے اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایک دشمن، اور یہ دہشت گردی ہو کہاں سے رہی ہے، اس کا مرکز کہاں سے ہے، یہ افغانستان ہے، ہم اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ لڑتے ہوئے ہم 22,000 جانوں کی قربانی دے چکے ہیں۔ اور اس کے مقابلے ہم نے جنگوں میں اتنی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بھارت کوئی ہمارا دوست ہے اس نے کوئی نرمی رکھی، نہیں، لیکن دہشت گردی ایک اتنی بڑی جنگ ہے، اتنی پھیلی ہوئی جنگ ہے۔ اور مجھے یہاں پر اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چہروں کو یاد رکھیے گا۔ یہ موعید پیرزادہ، یہ بھی جو وہی ہیں جو کہ دبئی میں اپنے مردہ والد پر ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا انگوٹھا لگاتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ پھر سنا ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بڑوں نے باقاعدہ رابطہ کر کے ان کی جان چھڑوائی تھی۔ وہ بھی یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے بعد اب صدر بننے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ اسی چیز کے لیے ہے، اور یہاں پر عمران خان کو ایک دانشور کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شیخ سرور نام کا کوئی بندہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے لیکن ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، یعنی عمران خان وہ دانشور ہو گیا جو جنگ پہ بات کرے گا۔ یہ وہ دانشور ہے جو خود جب یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہونے والی تھی تو کہا جاتا ہے وہ عین اس موقع پر پہنچا اور باقاعدہ جنگ کا افتتاح کروا کے آیا۔ اب یہ شخص ہمیں بتائے گا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، جس نے حملہ آور ابھینندن کو بڑی ٹیسٹی مزیدار چائے پلا کر بے شرموں کی طرح واپس کر دیا تھا اس کی حکومت نے۔ یہ ہمیں بتائے گا کہ جنگ نہیں لڑنی، یہ بتائے گا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، جس نے مسئلہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کی بات کر رہا ہوں، انڈیا نے سکوت سری نگر کر دیا، اپنا اٹو ٹنگ بنا لیا، اور یہ آدھا گھنٹہ اپنی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر احتجاج کرنے کے سوا
کچھ نہیں کر سکا، اور جب اس پر بات کی گئی تو اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا میں کیا کروں، کیا میں ہندوستان پر حملہ کر دوں؟ اس کے دور میں کہا گیا کہ اب ہماری جیپوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے اس طرح ختم کروائیں گے کہ مقبوضہ کشمیر کو اور سری نگر کو بھارت کا اٹوٹ ٹنگ بنا دیں گے۔ ہم مسئلوں کا حل یہ نہیں سمجھتے، ہم دہشت گردی کے جواب میں لڑیں گے، اور سیدھی سی بات ہے اب وہ دور نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا دور نہیں ہے۔ اب یہ دور شہباز شریف کا اور عاصم منیر کا ہے، یہ دور مارکہ حق والوں کا ہے، یہ دور آپریشن بنیان المرصوص والوں کا ہے، یہ دور جو ہے 10 مئی کی فتح والوں کا ہے، یہ دور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے 5 6 7 8 9 10 11 طیارے گرانے کی باتیں کرنے والوں کا ہے۔ یہ دور جو ہے، یہ دور عاصم منیر کا اور شہباز شریف کا ہے، یہ دور عمران خان کا نہیں ہے۔ ان کے چہرے پہچان لیجئے، ان سے محتاط رہیے، ان سے دور رہیے۔